बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इंसान अल्लाह की बड़ी ज़बरदस्त मखलूक है। इंसान ज़मीन पे अल्लाह का खलीफा है। एल्फ्रेड एडलर जो हैं मरूफ नफ्सियात दान, उन्होंने एक बड़ी पते की बात बताई थी कि इंसान में एक बड़ी हैरत अंगेज़ खूबी है कि उसके पास मनफी को मुस्बत में तब्दील करने की बड़ी गैर मामूली सलाहियत है। डेल कार्नेगी ने अपनी किताब में इसकी बहुत सी मिसालें दी हैं। यहाँ लोगों को ज़िंदगी में बुरे हालात मिले, बुरी चीज़ें मिली, लेकिन उन्होंने उससे अपनी दानिश से, अज़म से और मेहनत से उन्हें मुस्बत चीज़ों में तब्दील कर लिया। इस सिलसिले में वो एक मिसाल देते हैं उस शख्स की जिससे उनकी मुलाकात फ्लोरिडा में हुई। और उस शख्स को फ्लोरिडा में एक ज़मीन अलॉट हुई थी, और उस ज़मीन में जब वो पहले दिन वहाँ रहे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे सांप ही सांप हैं, नाग ही नाग हैं। और उन्होंने ये किया कि अब क्या किया जाए। वो सांप मार मार के थक गए, निकाल निकाल के थक गए। सांप फिर आ जाते थे क्योंकि उस इलाके में बेशुमार सांप थे। उस सांपों का इलाका था। अब उनके पास ये ऑप्शन थे कि अब वो क्या करें। वो इतने ज़्यादा सांप थे कि उन्हें मार ही नहीं सकते थे, सांपों को रोक नहीं सकते थे कि उनके घर में एंटर हों। तो उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया सोचा। उन्होंने ये किया कि वो एक फार्म हाउस बना दिया सांपों का। सारे सांप वहाँ इकट्ठे कर दिए और उनकी परवरिश शुरू कर दी। और नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि आज अमेरिका में वो जो फार्म हाउस है वो बहुत बड़ा फार्म हाउस बन चुका है। जो यहाँ से दुनिया में सांपों का गोश्त जाता है, यहाँ वो लेबॉर्ट्रीज़ को जहर फराहम करते हैं। और यानी एक नेगेटिव चीज़ जो उस फैमिली को मिली थी, अब उनके बच्चों ने उसको आगे लेके चले गए हैं और वो सारे इतने अमीर हो गए हैं कि आप उनकी इमारत का तसव्वुर ही कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सांपों से को देख के ना तो उन्हें मारने का सोचा, ना उन्होंने ये सोचा कि वहाँ से भाग जाएं, ना उन्होंने ये सोचा कि अपनी किस्मत का किला करते करते ज़िंदगी गुजार दें। उन्होंने उन सांपों को जो है वो एक मुस्बत आइडिया में, पॉजिटिव आइडिया में तब्दील किया और उसको अपने बेपनाह जो एक सरमाया कमाने का ज़रिया बना लिया। यूँ उन्होंने एक नेगेटिव चीज़ को जो है पॉजिटिव चीज़ बना दिया। इसी तरह से एक मिसेस थॉम्पसन का जिक्र किया है डेल कार्नेगी ने। वो न्यूयॉर्क की रहायशी थी। उनके शौहर जो थे वो फ़ौज में थे और वो न्यू मैक्सिको जो है वहाँ पे वो तैनात थे क्योंकि उस वक्त जंग की कैफियत थी। तो मिसेस थॉम्पसन ने सोचा कि वो भी अपने शौहर के साथ वहाँ जाके रहें। तो उन्होंने अपने शौहर के साथ वहाँ जाके रहना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जब वो वहाँ पहुँची और उन्होंने रहना शुरू किया तो उनका शौहर तो ट्रेनिंग के लिए चला जाता था, लेकिन वो एक झोंपड़ी थी, गर्म हवाएं थी, और इतनी गर्म हवाएं थी कि जहन्नम जो है वो नज़र आता था कि जहन्नम की कैफियत पैदा हो गई है। लोग जो थे वो ज़्यादा या ये काले थे या मैक्सिकन थे, उनसे उनका कोई इंटरेक्शन नहीं था। तो वो तंग आ गई और उन्होंने एक दिन फिर ये सोचा कि मैं अब क्या करूं। उन्होंने वो परेशान होकर अपने पेरेंट्स को लिखा कि मैं यहाँ की जो ज़िंदगी है अब इसको एक मिनट भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं कर सकती, इससे तो जेल की चार दीवारी ही अच्छी है। उनके बाप जो थे मिसेस थॉम्पसन के, वो बड़े समझदार आदमी थे। उन्होंने जवाब में एक ख़त लिखा जिसने मिसेस थॉम्पसन की ज़िंदगी बदल दी। अगर आप गौर करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी उन दोस्तों से बदल जाएगी जिसने मिसेस थॉम्पसन जो है उसकी ज़िंदगी को बदला था। उनके बाप ने लिखा कि जेल से दो लोगों ने बाहर देखा, एक को आसमान पे सितारे नज़र आए, दूसरे को कीचड़ नज़र आया। मिसेस थॉम्पसन ने सोचा कि उन्होंने अब ज़िंदगी में कीचड़ तो बहुत देख लिया, अब उन्होंने सितारे देखने हैं। उसके बाद उन्होंने वहाँ के जो मकामी थे उनसे गुफ्तगू करनी शुरू कर दी, मिलना जुलना शुरू कर दिया। वो वहाँ पे ज़रूफ़ साजी करते थे और उनकी कोई कपड़े वपड़े बनाते थे, क्लासिकल चीज़ें बनाते थे, उनसे दोस्ती कर ली। उन्होंने मिसेस थॉम्पसन को अपने हकायात सुनानी शुरू कर दी। मिसेस थॉम्पसन जो थी वो उन्हें ऐसे ऐसे कपड़े और ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने गिफ्ट की जो वो वहाँ पे जो विज़िट करने वाले सियाह जो थे उन्हें भी नहीं देती थी। उसके बाद मिसेस थॉम्पसन को पता चला कि सहरा में जो सूरज के तुलू होने का नज़ारा है वो कितना शानदार होता है, और मगरिब के वक्त जब सूरज ग़रूब होता है तो वो कितना दिलफरेब नज़ारा होता है। और उसने इन नज़ारों को से लुत्फ़अंदोज़ होना शुरू कर दिया। वहाँ की जो दरख्त थे, जड़ी बूटियाँ थी, उनमें उनकी दिलचस्पी हो गई।
زندگی جو ہے بالکل اور طرح سے نظر آنی شروع ہو گئی. رات کے وقت جو ہے آسمان پہ صحرا میں لیٹ کے ستاروں کو دیکھنے کا جو ایک لطف تھا وہ انہوں نے لینا شروع کر دیا, اور انہوں نے پھر اپنی ان سارے تجربات کو ایک بیسٹ سیلر ناول میں تحریر کیا جو امریکہ میں بہت زیادہ مقبول ہو گیا. ولیم بولیتھو نے کہا ہے کہ دنیا میں اہم ترین چیز یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منافع کو بڑھاتے ہو, بیوقوف بھی ایسا کر سکتے ہیں. در حقیقت اہم ترین چیز یہ ہے تم خسارے سے منافع حاصل کرو. یہاں ذہانت کی ضرورت پڑتی ہے, اور یہی عقل مند اور بیوقوف کے درمیان حد فاصل ہے. معزز خواتین و حضرات, بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں زندگی میں ایک آپ جو سمجھیں کہ برے حالات ملتے ہیں, برے وقت ملتے ہیں, لیکن وہ اس میں اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. معزز خواتین و حضرات, ڈیل کارنیگی نے مسٹر فورٹسن کی بات کی ہے. فورٹسن جو ہیں وہ کسی حادثے میں ان کی ایک ٹانگ جو ہے وہ خراب ہو گئی اور انہیں ویل چیئر پہ آنا پڑا. تو ویل چیئر میں جب وہ آئے تو اب زندگی جو ہے اب ان کے پاس بھی یہ تھا کہ یا تو وہ قسمت کو گلا دیتے, اس کی بجائے ان کو ایک شوق پیدا ہوا, اور وہ یہ شوق پیدا ہوا کہ انہوں نے کتابیں پڑھنی شروع کر دی. انہوں نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا. تو وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ پہلا ہوا تو مجھے غصہ بھی تھا, نفرت بھی تھی, قسمت کا گلا بھی تھا, لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں جب کم ہوئیں, انہوں نے کتابیں پڑھنی شروع کر دیں. اس کے بعد وہ ڈبیٹر بن گئے, انہوں نے تقریریں کرنی شروع کر دیں. تقریریں کرنے کے بعد وہ لوگوں کو مشورہ دینے لگ پڑے, پھر وہ پبلک سٹیج پہ جا کے تقریریں کرنے لگ پڑے. وہ حتیٰ کہ یہ ہوا کہ وہ پھر جو ہے وہ وہاں کے جو ہے وہ ممبر بن گئے, جو پروونس کی ایک ریاست کی ایک جو اسمبلی تھی اس میں انہوں نے ان کی کارکردگی جو ہے وہ بہت ہوئی زبردست تھی. تو وہ انہوں نے ویل چیئر پہ بیٹھنا جو ہے اس کو ایک ہینڈی کیپ نہیں بنایا, اس پہ اپنے آپ کو تھکایا نہیں ہے, بلکہ انہوں نے کتابیں پڑھ کے, انہوں نے تقریریں کر کے اپنا ایک مقام بنایا. اور ایٹ دی اینڈ وہ جو تھے وہ نیو یارک اسٹیٹ جو ہے اس کے ہوم منسٹر جو ہے اس کے عہدے پہ پہنچے. اور معزز خواتین و حضرات, بعض اوقات آپ کو یہ بھی ہوتا ہے, بہت ایسے لوگوں سے ملاقات ہوگی آپ کی جو کہیں گے جی ان کے پاس ڈگری نہیں ہے, ان کی ایجوکیشن پراپر نہیں ہے, اور یہ جو بات ہے یہ انہیں زندگی میں آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے. اس سلسلے میں بھی ڈیل کارنیگی جو ہے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ایک صاحب کی, اسمتھ صاحب کی, وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کسی حادثے میں زخمی ہو گئے, اور اس کے بعد ان کے ٹانگوں نے ان کی جواب دینا شروع کر دیا. تو انہوں نے کتابیں پڑھنی شروع کر دیں, پھر تقریریں کرنی شروع کر دیں. پھر وہ معزز خواتین و حضرات, اب یعنی ہوتا یہ تھا کہ ٹانگوں سے معذور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے وقت ضائع کرنا ہے ادھر ادھر گھومنے میں وہ ان کا ختم ہو گیا. اب ان کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم تھا, اپنی شخصیت کو سوچنے کا ٹائم تھا, آئیڈیاز پہ غور کرنے کا ٹائم تھا, پلاننگ کرنے کا ٹائم تھا. یعنی ٹانگوں کی وجہ سے وہ جو وقت ضائع کرتے تھے, ادھر ادھر بندہ وقت ضائع کرتا, وہ ان کا روک گیا. اور اس کی بجائے انہوں نے سارا وقت جو ہے کتابوں پہ لگانا شروع کر دیا. اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ بڑے پاپولر ہوئے اپنے آئیڈیاز کی وجہ سے, اپنے کام کی وجہ سے. اور 4 دفعہ وہ ریاست نیو یارک کے جو ہیں وہ گورنر بنے, اور 1928 میں ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے انہوں نے انہیں صدارت کے لیے بھی منتخب کیا. تو یہ ایک جو ہے معاملہ تھا ان کا. انہوں نے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, انہوں نے بہت کم تعلیم حاصل کی تھی, بہت کم وہ, اور انہیں گلا بھی تھا کہ انہوں نے کم تعلیم حاصل کی ہے, لیکن انہوں نے اتنی کتابیں پڑھی, اتنی چیزیں پڑھی, اتنے نئے آئیڈیاز جنریٹ کیے کہ ان کا جو ایک مقام تھا وہ انٹلیکچوئل طور پہ بھی بہت بڑا بن گیا. اور ابتدائی تعلیم اتنی کم ہونے کے باوجود بھی 6 دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں نے انہیں اعزازی ڈگریاں دیں, اور انہیں وہ عزت ملی جو بہت پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ انہیں بھی حاصل نہیں ہوتی. تو ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ شورش کشمیری صاحب کو دیکھتے ہیں, وہ بھی ایک تحریک بن چکے ہیں. ان کا بہت بڑا کتابیں جو ہیں بڑی غیر معمولی ہیں. احسان دانش صاحب ہیں, بہت بڑے شاعر ہیں. یہ سارے ان لوگوں نے بہت ہی ابتدائی تعلیم بہت ہی کم حاصل کی. احسان دانش صاحب جو تھے وہ تو مزدور بھی رہے, اور لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے اپنے علم و فن میں اتنا کمال حاصل کیا کہ ان کا نام جو ہے پاکستان میں معروف ہے. اگر ہم بات کریں تو شیکسپیئر کی اور دوسرے بہت سے لوگوں کی, تو یہ لوگ بھی وہ ہیں جنہوں نے کوئی بہت بڑے تعلیمی اداروں سے بہت بڑی تعلیم حاصل نہیں کی تھی, لیکن
وہ مقبول ہیں۔ بلے شاہ جو تھے انہوں نے کسی جگہ سے میٹرک نہیں کیا تھا، کہ ان کے پاس کوئی ایم اے کی ڈگری نہیں تھی، وہ کوئی ڈاکٹر نہیں تھے، لیکن بلے شاہ جو ہیں وہ ان کا جو کلام ہے بڑی بات ہے۔ جن لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، بلکہ بلے شاہ کی وجہ سے پی ایچ ڈی کی ہے، وہ بھی اس بات کا اعتراف کریں گے کہ بلے شاہ نے جو فارمل ایجوکیشن ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی بہت حاصل نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی محنت، ان کا جذبہ، ان کی لگن، اس نے وہ شاعری تخلیق کی جو ہمیشہ زندہ رہے۔ معزز خواتین و حضرات، ملٹن کا نام سنا ہوگا آپ نے، شاعری سے آپ جو ہے وہ بڑا متاثر بھی ہوتے ہوں گے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ملٹن جو تھے وہ اندھے تھے؟ ایک بیتھوون ہے جو بہت بڑے میوزک انہوں نے کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آفاقی دھنیں جو ہیں وہ تخلیق کی ہیں، اور انہیں کانوں سے سنائی نہیں دیتا تھا۔ ٹالسٹائی ہیں اور دوسرے بہت سے رائٹر ہیں، ان کی جو ازدواجی زندگیاں ہیں وہ بڑی عذاب کی تھیں، اور لیکن وہ جو تجربے تھے اس عذاب سے انہیں ملے، انہوں نے انہیں اپنی شاعری میں جگہ دی۔ اور معزز خواتین و حضرات، مختار مسعود صاحب نے ایک شخص کی بات کی ہے، اور کہ ایک صاحب تھے، وہ دوسری جنگ عظیم میں، یوگوسلاویا سے ان کا تعلق تھا، تو وہ دوسری جنگ عظیم میں قید ہو گئے۔ اب انہیں تھوڑی دیر بعد پتہ چلا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو قید ہے یہ کافی طویل ہو سکتی ہے۔ وہ ایسا کرتے تھے کہ روز ایک پیج لکھتے تھے، اور لکھ کے ایک انہوں نے پیپا رکھا ہوا تھا، اس پیپے میں ڈال دیتے تھے، اور جو بھی ان کے ذہن میں چیزیں آتی تھی، جو بھی ان کا نالج تھا، اس کے مطابق وہ لکھتے رہتے تھے۔ یہ قید کو 2-3 سال تک چلی، اور جب یہ قید ان کی ختم ہوئی تو انہوں نے اس وقت پیپا جو ہے وہ کاغذوں سے بھر چکا تھا، وہ جیل سے باہر آئے، اور وہاں باہر آ کے انہوں نے ان کاغذوں کو ارینج کیا اور اس کو ایک کتاب کی صورت میں دی۔ اور معزز خواتین و حضرات، آپ حیران ہوں گے کہ وہ جو پیپے میں کاغذ پڑے ہوئے تھے وہ ایک اکانومی کے متعلق ایک کتاب کی صورت اس نے اختیار کی، اور یہ کتاب جو ہے یہ انٹرنیشنل اکانومی میں اب بھی اس کی ایک بڑی حیثیت ہے، اب بھی بڑی ایک اہمیت ہے۔ اور یہ صاحب جو ہیں بعد میں یوگوسلاویا کے وزیر بھی رہے۔ گویا اگر ہم محنت کریں، ڈٹرمینیشن کے ساتھ کام کریں، تو آپ کسی نہ کسی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نہرو ہیں، گاندھی ہیں، یہ لوگ جیل میں گئے، اور نہرو نے جیل میں کتابیں لکھی، اور گاندھی نے جیل میں بہت کچھ نئے آئیڈیاز جو ہیں تخلیق کیے، اور عبدالکلام آزاد جو بھارت کے صدر بھی رہے اور مسلمان لیڈر تھے، وہ پاکستان کے متعلق ان کی رائے جو ہے وہ مختلف تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا جو بہترین کتابیں ہیں، غبار خاطر ہے، قرآن کے سیرت کی کتابیں ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ لوگ جو ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑے کامیاب لوگوں کے بچے ہوتے ہیں اور عروج پہ پہنچ جاتے ہیں؟ نہیں، بہت کم لوگوں کے بچے ہیں۔ زیادہ عروج وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو بڑے ایک ایوریج بلکہ بلو ایوریج فیملی میں پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ترقی کرتے کرتے وہ ٹاپ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ ابراہم لنکن کو دیکھیں، وہ کتنا شاندار آدمی تھا، کتنے اس نے آئیڈیاز دیے، امریکہ کے صدر رہے، وہ بڑے ایک عام سی زندگی انہوں نے گزاری۔ یہ ہمارے ابھی جو ہے باراک اوباما صاحب ہیں، امریکہ کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، ان کا باپ ایک مسلمان تھا، کالا تھا، بڑے ہی یہ برے حالات انہوں نے گزارے۔ اگر آپ ان کی بایوگرافی پڑھنے کا موقع ملے، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، بڑی موٹیویشنل بایوگرافی ہے جو ان کی، تو وہ آپ ضرور پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کس طرح سے یہ زندگی میں آگے بڑھے۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں زندگی میں نیگیٹو چیزیں ملی، انہوں نے اپنی دانش سے، اپنی محنت سے اس کو پازیٹیو کیا۔ آپ بھی اگر اپنی قسمت سے گلہ کرتے ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ یہ گلہ جو ہے آپ کو کسی منزل پر پہنچا دے گا، تو یہ گلہ آپ کو کسی منزل پر نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ کو اپنا دماغ بدلنا ہے، آپ نے منفی کو مثبت بنانا ہے، اور مثبت بنانا ہے آپ نے اپنی دانش کے ساتھ، آپ نے اپنے صبر کے ساتھ۔ صبر میں اللہ نے بڑی غیر معمولی برکت رکھی ہے۔ صبر کی جو برکت ہے، صوفیہ کرام تو اس کی جب فضائل بیان کرتے ہیں صبر کے، تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کتنی زبردست بات ہے کہ اس میں اللہ نے کیسی کیسی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو اگر آپ صبر کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، تو یقین کریں آپ منفی کو مثبت بنا لیں گے۔ اب جب منفی کو مثبت بنا لیں گے تو بعض اوقات تو یہ صرف ہے کہ آپ کی تقدیر بدلے گی، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے، آپ کے صبر کی وجہ سے پورے ملک کی تقدیر بدل جائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔